जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक दफा आपकी खिदमत में फिर हम हाजिर हैं, मलिक फहीम और वड़ाई साहब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी, जो करंट सिनारियो चल रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बीच में इंडिया के भी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के साथ क्या तल्लुकात चल रहे हैं या इंडिया क्या करूँ है या हमें कैसे थ्रेट्स उनकी तरफ से मौसूल हो रहे हैं। तो हमारे साथ वही सीनियर तजज़िया निगार वड़ाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वड़ाई साहब, कैसे हैं आप? तो वड़ाई साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद हैं, आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आप पाकिस्तान की खबरों से भी आपको यानी कि शुगल है और आपको इंफॉर्मेशन है, कुछ ज़राए को भी आप जानते हैं अंदरूनी। तो वड़ाई साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हुए हैं दोहा के अंदर, कतर के अंदर, जो कि बड़ा मशहूर है जंगे रुकवाने में या न्यूट्रल रहने में या लोगों की आपस में सुलह करवाने में, तो जो दो इस्लामिक ममालिक हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिनका आपस में सरहदें भी मिलती हैं, जिनका दीनी रिश्ता, जिनका कल्चर भी बड़ी हद तक मिलता है एक दूसरे से, जुबान भी बड़ी हद तक मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा पश्तो बोली जाती है, अफगानी बोली जाती है, हमारा सदियों से एक ताल्लुक है। तो क्या वजह है जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के किसी तरह बन नहीं पा रही? तो क्या सिचुएशन चल रही है करंट, आप उससे प्लीज हमें रोशनास कराएं। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। बेसिकली ज़ाहिरी बात है जी, 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का जब से ये रिसेंट जो तालिबान रजीम आई है, जिसके आने के ऊपर हम पूरी पाकिस्तानी कौम यकीन जाने बड़े खुश थे, और हमारे उस वक़्त के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। चूँकि ज़ाहिरी बात है, जैसे आपने कहा कि ये हमारे हमसाए हैं, हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क है, लेकिन यकीन जाने कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस किया। हमारी 40 साल की मेज़बानी, हमारा इनके साथ हुस्न सलूक, हमारी इनके साथ कल्चर की, इकनॉमिक जो भी हमारे इनके साथ रिलेशंस थे, उन सब को इन लोगों ने सबूताज किया और हमें बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया पिछले 3-4 सालों में। जब हमने ये फ़ैसला किया, इनसे कहा गया, मुतअद्दिद दफ़ा कहा गया, आज दादुशुमार सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद हैं, मरासले भी, इख्तिजाजी मरासले भी, बहुत कुछ। उसके बाद जब हमने इनकी पिटाई का फ़ैसला किया, ये जब 3-4 दिन पिटे, तो फिर ये भागते भागते कतर के पास गए। वहाँ से कतर से टर्किश जो हैं वो हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है और बड़ी एहतराम है उनका हमारे लिए। उन्होंने कहा जी कि आप इनके साथ एक दफ़ा बैठ के मुज़ाकरात करें। तो पहला जो दौर है वो आपको पता है दोहा में हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब थे, जनरल आसिम साहब थे, जनरल आसिम मलिक, उनके साथ वहाँ पे हुई बात। वहाँ पे भी हमारा 1 पॉइंट जो है वो एजेंडा था, 1 पॉइंट, कि आप TTP को जो है वो हमारे हवाले करें या आप हमें इस बात की ज़मानत दें कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क पे दरअंदाजी नहीं होगी। ये वहाँ पे भी चले थोड़ा बहुत, कम से कम उसमें ये ब्रेक थ्रू हुआ कि जंग बंदी हो गई, जो कि इनकी मजबूरी थी, हमारी मजबूरी नहीं थी। ये तो हमारे दुश्मन भी मानते हैं कि हम इनको पीट चंद घंटों की जितनी देर में चाय का कप खत्म होता है तब तक ये पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए हुए हों, लेकिन जंग बंदी हो गई। उसके बाद ही इस्तांबुल में जी 25 अक्टूबर को होंगे मुज़ाकरात। 3 दिन, आज 28 था, 3 दिन वहाँ पे बैठे रहे हमारा वफ्द, और वहाँ पे टर्किश भी परेशान और वहाँ पे कतरी भी परेशान, और ये दीवार के साथ सर मार मार के आज बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। चूँकि पाकिस्तान ने इनसे कहा कि ज़ुबानी कलामी बड़ी दफ़ा कमिटमेंट्स हुई हैं, लेकिन आप हमें रिटर्न में लिख के दें कि आप TTP को कंट्रोल करेंगे, लेकिन आखिरी हद तक जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं। अब इसी दरमियान आज फिर वादी तीरा में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इन हार्जियों ने जो है वो हमला किया है, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो आखिरी इत्तलात आने तक जाम शहादत जिन्होंने नोश किया, और ज़ाहिर बात है ज़ख्मी भी हुए होंगे। तो ऐसी सिनेरियो में हालांकि कतर जाना या इस्तांबुल जाना हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। इनको पीटना, इनको पीट के पीटना पाकिस्तान आर्मी के लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम इनको हर तरह से पने अगर सहूलियात दे सकते हैं, इन्हें खिला सकते हैं, इन्हें यहाँ रख के पाल सकते हैं, तो इनका कला कमा भी करना जानते हैं। और फिर इनका कि मलिक साहब, आप इनकी दीदा दलेरी देखें
یہ کہتے ہیں ہم اس بارڈر کو ڈرونگ لائن کہتے ہیں، ہم اسے بارڈر نہیں کہتے۔ اور الو کے پٹھو، جو تم لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ہے وہ تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ قندھار کسی کے پاس ہے، کابل کسی کے پاس ہے، جلال آباد کسی کے پاس ہے، غزنی کسی کے پاس ہے، تو کچھ شرم کرو۔ یہ جو ہے ان کا وزیر خارجہ ہے یہ ذبیح اللہ مجاہد، کچھ شرم کرو۔ اور وہ ملا عمر کا بیٹا جو ان کا وزیر دفاع سو کالڈ بنا ہوا ہے، قابض ہیں یہ وہاں کے رجیم کے اوپر، وہاں کی لوگوں کے اوپر۔ تو پہلے جو تم لوگوں کا ہے میاں، پوری دنیا، یا ہم تو اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ تم لوگ پھلو پھولو، ترقی کرو، دنیا کی دوڑ میں شامل ہو، تو پہلے اپنا تو سنبھال لو، پھر آگے کی طرف بھی دیکھ لینا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا تم لوگوں کو سنبھالنے کا موڈ بن جائے، تو پھر کہاں گھس جاؤ گے۔ ابھی ظاہری بات ہے آج یہ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اب یہ آخری آپشن ہے، اگر یہاں پہ ہمیں مایوسی کا مطلب یہاں ڈیڈ لاک برقرار رہا تو اس کے بعد پھر کھلی جنگ ہے۔ تو آج پھر یہ اسپیسیفکلی وادی تیرا والا جو واقعہ ہوا ہے، تو ملک صاحب ظاہری بات ہے اب ہم نے وقت آ گیا ہے، ہم تھک گئے ہیں جنازے اٹھا اٹھا کے، اب اس بات کو کسی نہ کسی طرف تو لگانا ہے۔ اب جو لگتا یوں ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب یہ بہت پٹنے والے ہیں، بہت زیادہ اب یہ پٹنے والے ہیں۔ اور یہ بالکل میرا خیال ہے اب ہم نے تمام جو حجتیں تھیں وہ نہیں پوری وڑائی کر صاحب، لیں، تمام حجتیں تمام کر لیں کہ کسی سطح کے اوپر، بین وڑائی الاقوامی صاحب، سطح کے اوپر بھی ہم سچے ہو گئے ہیں، اور اب وڑائی صاحب میرا دنیا سوال سے بھی یہ ہے سچے ہو گئے ہیں، اب یہ پٹیں گے انشاءاللہ۔ کہ آخر وڑائی صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں، یہ ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان، پاکستان کے خلاف کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ اگر وہاں پہ ان کے ٹھکانے موجود ہیں، وہاں پہ سے یہ پاکستان کے اندر انتشار پسندی یا دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پھر یہ طالبان کیوں نہیں ان کے خلاف ہمارے ساتھ ملتے؟ ہم اپنی بھی ریسورسز یوز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، دونوں ممالک مل کے اس بدی کا، اس برائی کا، اس اذیت کا، اس عقوبت خانے کا کیوں نہیں خاتمہ کر سکتے؟ یہ کیا وجہ آخر طالبان کیوں؟ جی ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ راہ کے فنڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے متعدد ثبوت پاکستانی اقوام متحدہ میں بھی دے چکا ہے۔ ابھی یہ جو ریسنٹ بیٹھک ہوئی ہے جو درمیان میں دو ممالک پڑے ہیں، قطر اور ٹرکی، ان کو بھی وہاں پہ اس ڈیلیگیشن نے بھی، اور جو قطر والا ڈیلیگیشن ہے انہوں نے بھی ناقابل تردید جو ہے وہ شواہد دکھائے کہ یہ در اندازی ہوئی ہے، یہ افغان شہری ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور یہ کاروائیاں کر کے وہاں پہ گھس جاتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی اس وقت بھی جو ان کے لوگ یہ پتیکا اور یہ قریب کے سرحدی علاقوں میں افغانستان کے ٹیریٹری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں جو ہے گھسیں گے، ان کی بھی نشاندہی کی ہوئی ہے۔ اور پاکستان کو پتہ ہے، پاکستانی ایئر فورس کو پتہ ہے کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، لیکن اب یہ صرف یہ اسی وجہ سے کافی دنوں سے خاموشی تھی کہ یار چلیں مطلب مذاکرات ہیں، ہو جاتا ہے ان کو مطلب عقل آ جائے، بارڈرز بھی سارے بند ہیں، لوگ بھی یہاں سے مطلب جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، تو شاید یہ کہیں نہ کہیں سمجھ جائیں کہ یار اب ہمیں پاکستان سے جو ریلیشن رکھنے میں فائدہ ہے، پاکستان سے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ خیر ہے، تو ٹی ٹی پی کو ہم خیر باد کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس کا بعد جواب تو یہی دے سکتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا انہوں نے کیوں کیا ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے وہ چند مٹھی بار جو دہشت گرد ہیں، جو ایک چٹکی کی مار ہیں، لیکن وہ سامنے آ کے لڑنے کی جسارت نہیں رکھتے اور چھپ چھپ کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیکنڈلی اب ایک اور مطلب یہ ٹرم جو ریسنٹلی آیا ہے، ان کا وزیر خارجہ جب انڈیا گیا، دلی میں گیا، وہاں جا کے بیٹھا رہا، عراق سے تو ان کے بڑے پرانے رابطے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ایران نے تو ان سے کھٹی کھاٹ لی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو انہوں نے تو اس سے ان سے توبہ کر لیا، نو مور انڈینز۔ تو اب یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں تو انڈیا کہے گا کہ نو مور افغانز، یا پھر افغانی کہیں گے کہ نو مور انڈینز۔ اب ہمیں انتظار اس وقت کا ہے کہ اس سارے ڈرامے کا جو ہے وہ کیا ڈراپ سین ہوتا ہے، کہ 40 سال میں ایک مذہب، ہمارے مذہبی بھائی ہونے کے باوجود اگر یہ ہمارے نہیں بنے تو انڈیا کے کیا بنیں گے؟ اور انڈیا کی تو بات ہی چھوڑیں، ان کی تو کلاس ہی کوئی نہیں ہے وہ، بلکہ ان کے اپنے تجزیہ کار جو وہاں کے سنجیدہ لوگ ہیں، انڈیا کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو وہاں پہ ایک مثبت بات چیت کرنے والے لوگ ہیں،
اونچی نیچی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اس وقت اتنا تنہا اور اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اسے اسرائیل اور افغانستان کے سوا اور کوئی بندہ نہیں ملتا، کیونکہ اسرائیل کو بھی دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا اور پوچھتا افغانیوں کو بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ دونوں مزے کی باتیں انڈیا کے یار ہیں، طرف سے ہوگی ڈنڈوں سے ہوگی، ٹھیک ہے، اٹھا کے آپ کو مطلب جو ہے وہ پٹپے آپ کو ماریں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی بھی یہ جو پچھلا آپریشن ہوا ہے، یقین جانیں ہم نے پاکستان نے بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہے، بڑا مناسب سا ان کو جواب دیا جن سے ان کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور بڑا مناسب سا جواب دیا ہے۔ اگر پاکستان اچھا ایئر فورس آپ کو پیٹنے پہ آ جائے تو آپ ایک چائے کا کپ ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا وڈائی صاحب اس سارے تناظر میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ ابھی انڈیا کا رول کیا ہے کہ پیچھے دن خبریں سننے میں آئی ہیں کہ انڈیا شاید کوئی پار تو ہو رہا ہے کہ کوئی ایک اور مس ایڈونچر کرنے کا، تو یہ obviously رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے افواہیں ہی ہوتی دیکھیں ہیں، بھائی صاحب، تو یا اس میں کتنی صداقت ہے؟ انڈیا ہوش کے ناخن لے گا امبیرسنگ صورتحال ہزیمت اٹھانے کے بعد، یا انٹرنیشنل جیو کیا پالیٹکس کے اوپر انڈیا نظر کرنا رکھتے کیا ہیں، چاہ رہا ہے؟ خود بھی جی فارن میں ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل جریدے وغیرہ بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ، تو انڈیا کی مئی کے بعد مطلب جیسے مچھلی کو آپ پانی سے اٹھا کے باہر تپتی ریت پہ پھینک دیں، ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتے کرتے آج، بلکہ میں قمر چیمہ صاحب کے ساتھ، وہاں کے کرنل انڈیا کا ریٹائرڈ، اس کے وہ ویلا کر رہے تھے، تو قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کیا کہ آپ پاکستان کو ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے خود آئسولیٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے یہ بات ایکسیپٹ کی، اس نے کہا ہاں، مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے لڑنے کی بجائے انہیں انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے، یعنی ہمیں FATF کی لسٹ میں ڈال دیں، ہمارے اکنامکس جو ہے ٹائز ہیں ملکوں کے ساتھ وہ کمزور کیے جائیں، ہمارے IMF کے قرضے کے آگے کوئی نہ کوئی انٹ رکھ دی جائے، ٹھیک ہے، کہ اگر مطلب یہ چیزیں یہ پچھلے عرصے سے ڈاکٹر جے شنکر ادھر ادھر، یہ مودی، اس کے دورے، اس کے جبھے، تو وہ سارے جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے مئی میں جو ہے ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پہ اس وقت جو ان کی تیاریاں وہ واقعی سگنیفیکنٹ حد تک ہیں کہ یہ مطلب بارڈر کے اطراف کافی ہزاروں کی تعداد میں یہ فوج لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ مشقیں کر رہے ہیں، تینوں فوجوں کی کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے اسی تناظر میں افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہے، تو ظاہری بات ہے جو یہ ان کا وزیر خارجہ گیا تھا وہاں پہ، جو کچھ ہنڈی انہوں نے پکائی ہے دلی میں بیٹھ کے، اس سے ظاہری بات ہے اگر افغان طالبان اس وقت ہماری بات مان جاتے ہیں، استنبول میں آج ہماری بات مان جاتے، تو یہ انڈیا سے تو فارغ ہو جاتے، تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے ان کا ادھر بھی ہاتھ ہے۔ تو لیکن انڈیا یہ بات جو ہے وہ بول رہا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہر چیز کا جگاڑ ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہمارے خلاف 2 فرنٹ وار کھولنے کی تیاریوں میں ہیں، تو ہم بھی بیٹھے نہیں ہوئے، ہمارے بھی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب جو ہے وہ ڈھاکہ میں موجود ہیں، آج غالباً ان کی واپسی تھی، تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، ہم نے بھی ڈاکٹر یونس صاحب سے ساری بات کر لی ہے، سمجھ نہیں ہم آتی، بالکل نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ ہمارے اوپر 2 فرنٹ وار جو ہے وہ امپوز کریں گے، تھوپیں گے ہمارے اوپر، تو ہم بھی 2 سے 3 فرنٹ وار آپ کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیں گے۔ ترکی بترکی جواب پہلے بھی دیے تھے، ترکی بترکی انشاءاللہ اب بھی دیں گے۔ اچھا وڈائی صاحب میرا ایک سوال تھا، میں سوچ رہا تھا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ یہ تھی کہ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ٹھیک ہے، یہاں پہ موجود ہے، اور انڈیا، چلیں بنگلہ دیش کو سائڈ پہ کریں، وہ ان تنازعات میں نہیں ہے، اللہ نہ کرے وہ آئے۔ اب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے دیکھیں، ہمارے نہ کرتے 3.5 پونے 4 کروڑ افغانستان کی آبادی ہے، پاکستان کی ماشاءاللہ 25 سے 27 کروڑ ہے، انڈیا کی کم از کم ہمیں لگ بھگ 1.5 ارب اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ، تو یہ ہماری جو 1.25 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو آبادی ہے، یعنی دنیا کا میں ہر 4 میں سے 1 بندہ اس خطے میں رہ رہا ہے، تو ہم آپس میں مل کے، آپس میں بجائے کہ ہم پیار محبت سے رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، انڈیا والے ہمیں، ہم انڈیا کو، افغانستان والے ہمیں، ہم افغانستان کو، اور وائس ورثہ،
تو یہ کیوں ہم تنازعات میں رہتے ہیں؟ انڈیا نے ہمارے ساتھ پنگا ڈالا ہوا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ڈالا ہوا ہے. ایک تے پکھے رج کے پکھے, یہ تینوں ممالک کی بات کروں, پکھے ننگے باتیں. مثال ہے نا کہ پنجابی میں آپ کو پتا ہوگا, ہمارے یہاں مثال ہے, ایک تے پکھے تو ایک تے پیڑے, پتہ نہیں کوئی ایسی ایگزامپل, تو ایک تے غریب تو بدتمیز. یعنی ہم ایک تو اوپر سے غریب ہیں تینوں ممالک, اور اوپر سے آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بدتمیزی بدماشی کر رہے ہیں. یار آنے والی نسلیں ہماری کیا سیکھیں گی, کیا چاہیں گی؟ آنے والی نسلیں دیکھیں یا کرنٹ نسلیں دیکھ لیں ہمارے مسائل, افغانستان کے مسائل, انڈیا کے مسائل, بجائے کہ مل جل کے ان مسائل کا احاطہ کریں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یورپ ہم سے کتنے 100 صدیاں آگے چلا گیا. جی تو ہر جگہ یہ اپنا موقف واضح کرتا ہے کہ ہماری عسکری قوت الحمدللہ جو دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے. ہم اپنے ڈیفنس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز جو ہیں وہ کرتے ہیں. جہاں تک افغانستان کا ایک مطلب پرسپیکٹس میں آپ کی بات ٹھیک بھی ہے, لیکن افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہے, یہ یقیناً پریشانی کی بات ہے. بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اگر ان کا بھی نقصان ہوتا ہے تو یقین جانیں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. پچھلے 40 سالوں میں ہم نے انہیں بے حد عزت دی, مان دیا, سب کچھ دیا, ان کا ہمارے اوپر حق تھا, وہ ہمارے بھائی تھے. لیکن یہ ابھی جو باتیں تھوڑی دیر میں نے پہلے کی ہیں, یا ہماری اسٹیٹ کا اس وقت کافی سخت سٹینس سامنے آیا, تو وہ تو ظاہری بات ہے تنگ آ کے آیا کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جوانوں کو ان سے بچانا ہے. صبر کے تمام پیمانے لبریز ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی خواہش مند ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں, جو دونوں ملکوں کے لیے, ہمارے انکمنگ جنریشنز کے لیے, اس سے اگلی جنریشنز کے لیے, عالم اسلام کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے. اللہ کرے ایسا کہ ہو, لیکن اس وقت تک طالبان کی پٹی بنی ہوئی ہے اور وہ ایک دیوار ہے جس سے ہم 3 دن سال پھوڑتے رہے ہیں. آپ ملک صاحب انڈیا کی طرف آتے ہیں. ٹو نیشن تھیوری, چلیں جی, اللہ تعالیٰ کرے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہمارے. جی اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک چلتے تو ظاہری بات ہے سر, یہی تو مسائل تھے جب کہ مطلب ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں کا قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. ہمارے اور ان کے کلچر میں, ہماری اور ان کی ہر چیز میں فرق ہے. اور اسی بات کو اسی سال اپریل میں فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب نے بھی 2 نیشن تھیوری کا دوبارہ ذکر کیا, جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا. کلمے کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست مدینہ بنی تھی اور ایک پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا. تو اگر یہ مطلب انڈیا یہ سمجھے کہ یار یہ ہمسایہ ہمارا ممالک ہے, ہم اپنے بارڈر میں وہ EU طرز کی رستے کھولیں, آگے وہ ایران جائے, ایران سے پھر وہ آگے ٹرکی کی طرف چلا جائے, تو یہ سارا گڈ اچھا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ 2 نیشن تھیوری جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا, یہ بانپنے والوں نے آج سے 80 سال پہلے, 90 سال پہلے یہ بانپ لیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ مشرکین, یہ مشرک, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. اس وجہ سے ان کے ساتھ امن سے ہم رہنا چاہتے ہیں. امن ہے تو امن ہے, لیکن اگر جنگ ہوئی تو پہلے بھی انہیں لڑ کے دکھایا ہے, اور اب بھی انشاءاللہ ان کے آپ لوگوں کا بندوبست کرنے والے کر رہے ہیں. آپ تو یہ مطلب یہ راج ناتھ سنگھ جو ہے, یہ مسلی, یہ کبھی کہیں جا رہا ہے, کبھی کہیں جا رہا ہے, کبھی ان کو فوجیوں کے درمیان میں گھوم رہا ہے. میاں تیرا بندوبست کرنے والے بھی بیٹھے نہیں ہوئے, تجھے بھی ہر طرف سے کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور پاکستان کے جنرلز دن رات جو ہیں وہ تیرے اوپر نظر بھی ہے, اور تجھے کاؤنٹر بھی انشاءاللہ کریں گے. اور جب وقت آیا تو تجھ سے 2 ہاتھ آگے ہو کے ملیں گے. اور یہ پوری دنیا کے جریدے اور پوری دنیا کے ڈیفنس ایکسپرٹس اس بات کو ابھی بھی مانتے ہیں کہ اگر دوبارہ بھی وقت آیا تو پاکستان ان کو جو ہے وہ آڑے ہاتھ لے گا. ویسے جنگ ظاہری بات ہے کسی کے چلیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, غلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے. بہرحال جی بڑھائے صاحب, ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ وقت ہی نہ لائے. جی ہماری تو دعا ہے جی, ہمارا اللہ تعالیٰ جنگوں سے ہمارا, کیونکہ آج تک ہم نے جنگوں سے بڑھائے صاحب دنیا کے کسی ملک نے کچھ لیا یا نہیں لیا. پاکستان نو کچھ نہیں جلبیا جنگا چو, ہم نے اپنا ایک ملک گوا دیا, اپنا بازو, اپنا
ایک ٹکڑا بہرحال نہیں وراث صاحب بات کہیں سے کہیں اور چلی جائے گی. چلو ٹھیک ہے ناظرین, آپ آج کا میرے خیال میں اختتام چاہتے ہیں. ہماری چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا, لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے دیجیے گا, اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے. وراث صاحب بڑی مہربانی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو, اپنے سائے تلے ہمارے ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. یہ ملک ایک اسلام کے نام پہ, کلمے کے نام پہ بنا تھا, اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک پائندہ باد رکھے اور قائم رکھے. آمین. ٹھیک ہے وراث صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اللہ دے والے.